बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुलाई की 19 तारीख, हफ्ते का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। और पहले इंटरेक्शन की बात करते हुए आपको ये बता दूं कि मेरा इंटरेक्शन हुआ एक बहुत अहम शख्सियत से, जो इमरान खान साहब के बहुत करीब है। उस शख्सियत से जो इमरान खान साहब को लीडर मानती है, उनके साथ चलती है। और वो शख्सियत जो है, वो इन मामलात की जो इस वक्त चल रहे हैं, इन मामलात में ज़ाहिर है कि आई विटनेस भी है, बहुत सी चीज़ों को जानती है, इमरान खान साहब के फैसलों को जानती है। उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। बाकी तमाम मुकाबला किया जाए या बिला मुकाबला इंतखाब की तरफ जाया जाए, मिर्ज़ा आफरीदी, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, इन तमाम बातों से अलग उस शख्सियत ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि उस बात ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं इस पर वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर बात करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना फैसला कर लिया है, वो फैसला पहले आपके सामने रखते हैं। इस फैसले का मतलब क्या है, इमरान खान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले का मतलब क्या है, इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रात इजलास हुआ, उस इजलास में कितना मैस हुआ और इस मैस का मतलब क्या है, इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर झगड़ा हो रहा था। यानी खुर्रम ज़ीशान उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, उनको पार्टी अपनी तरफ से आगे लाएगी या नहीं लाएगी, इस पर झगड़ा हो रहा था। मिर्ज़ा आफरीदी या खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और मिर्ज़ा आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी साहब, ये एक बहस चल रही थी। अब इस तमाम बहस में हमारे सामने आए शेख वकास अकरम साहब, पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। उन्होंने आकर ट्विटर पे ऐलान किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का एलामिया, यानी फैसला हो गया। बतारीख 18 जुलाई 2025, यानी 12 बजे से पहले हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के उम्मीदवारों के जो नाम फाइनल किए गए, वो कुछ इस तरह हैं। इमरान खान साहब की तरफ से कोई चेंज नहीं है। जनरल नशिस्तें मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी, 4 जनरल नशिस्तें। औरतों की नशिस्त रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त आजम खान सवाती, 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जबकि सानिया निश्तर साहिबा की खाली होने वाली नशिस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। इमरान खान साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी ने इन्हीं नामों की तौसीक की। यानी इमरान खान साहब ने इन्हीं नामों का हुक्म दिया था। पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी दोनों ने नामों की तौसीक की। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि पेट्रन इन चीफ इमरान खान साहब के अहकामात ये थे कि इलेक्शन के मुकाबले में या बिला मुकाबला होने का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी बाहमी मुशावरत से कर ले। तो ये भी पार्टी पे छोड़ दिया था। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि रिवायती तौर पर होने वाली खरीदो फरोख्त के शर्मनाक अमल को ख़त्म करने और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए बिला मुकाबला फैसले को तरजीह दी जाती है। सियासी कमेटी ने इस फैसले को कसरत राय से मुकम्मल तायीद दी और बाकी उम्मीदवारान के कागजात वापस लेने का फैसला किया। यह फैसला हो गया। मिन जानिब मरकजी शोबा इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब मैं जब ये फैसला आपको बता रहा हूँ, तो खुर्रम ज़ीशान एडवोकेट, जिनके नाम पर बात हो रही थी, वो क्या कहते हैं। खुर्रम ज़ीशान साहब बड़े जारहाना अंदाज में सामने आए और उन्होंने कहा, ये मुल्क इस अशराफिया के बाप का नहीं कि बंद कमरों में बैठकर आपस में बंदर बांट कर दें और हमें जानवरों की तरह हाँक दें। नहीं, हरगिज़ नहीं। एक खुददार मजदूर का बेटा होने पे फख्र करता हूँ। इस मुल्क को चलाने वाले हम जैसे आम लोग हैं, ये अशराफिया नहीं। हम सब आम हो सकते हैं लेकिन मामूली नहीं, क्योंकि हम अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स पे कभी समझौता ना करें। ये खुर्रम सलीम का ट्वीट था। और फिर इरफान सलीम साहब जो हैं, वो, ये खुर्रम ज़ीशान का ट्वीट था। और इरफान सलीम साहब ने क्या बात की। इरफान सलीम साहब जो हैं, उन्होंने
جو بات کی وہ بھی کم و بیش اس سے ملتی جلتی ہے کہ ہم ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خرم کے لیے آواز اٹھائیے. یہ عرفان سلیم صاحب نے بات کی. تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ امیدوار وہ الگ کھڑے ہوئے ہیں. ایک اور چیز ہے، یہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ بڑی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے اعلان کیا، گنڈا پور صاحب کی ٹیم میں موجود کچھ لوگوں نے کہا زبردست، ٹھیک ہے اعلان ہو گیا. اب پاکستان تحریک انصاف کہاں ہے؟ پارٹی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے شیخ وقاص اکرم کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کیا گیا. ایک، پارٹی سے یہ اعلامیہ پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری نہیں کیا گیا. دو، تو پارٹی اس معاملے میں ابھی الگ ہے، یعنی پارٹی عمران خان صاحب کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس کو چاہتی ہے. تو اس کا مطلب مجھے صاف طور پر میری رائے ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ پارٹی کے باہر موجود ٹویٹر ہینڈل چلانے والے لوگوں کو ورکرز کے ساتھ کھڑا ہونا منظور ہے اور ان کی طرف سے مرزا آفریدی نامنظور. ان کا یس ہے سر عرفان سلیم کے لیے، ان کا یس ہے خرم ذیشان ایڈوکیٹ کے لیے. تو یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. پارٹی نے شیخ وقاص اکرم کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کیا اور اس کا سیم مواد وہ اعلامیہ شیئر بھی پارٹی نے ابھی نہیں کیا ہے. پارٹی عمران خان کی ہے، فیصلہ عمران خان کا ہے، تو جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے فیصلہ عمران خان کے مطابق ہوگا. اب ہمارے سامنے خبریں چل رہی تھیں کہ اجلاس میں گنڈا پور صاحب نے سوشل میڈیا کو گالیاں والیاں دی، کچھ لوگوں پر بات کی. گنڈا پور بہت غصے میں تھے اور گنڈا پور کہہ رہے تھے میں انتخاب نہیں ہونے دوں گا، بلا مقابلہ ہوگا سب کچھ. یہ گنڈا پور کہہ رہے تھے، یہ خبریں آ رہی تھیں. عارف علوی صاحب ناراض ہوئے، اس رویے سے تنگ آ کر عارف علوی صاحب الگ ہو گئے. پھر صاحبزادہ حامد رضا پہ بات ہو رہی تھی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کچھ لوگوں سے باقاعدہ طور پر جھڑپ بھی ہو گئی ٹویٹر پہ. یعنی زبیر علی خان میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے بھی میرا بڑا اچھا تعلق ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے درمیان جو جھڑپ ہوئی، اس جھڑپ میں زبیر نے ان کو کہا ٹاؤٹ، اور صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ اب تم جہاں کینیڈا پہنچے ہو وہاں تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ ہم نے دیکھا. بہت لڑائیاں چل رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، بہت لڑائیاں چل رہی تھیں. ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ نیوز چینلز پر یہ بتا دیا گیا کہ جو فیصلہ گنڈا پور صاحب نے سنایا، شیخ وقاص اکرم نے سنایا، وہی فیصلہ چلا دیا گیا کہ ارکان خیبر پختونخوا کے 11 نشستوں پر بلا مقابلہ منتخب ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، کر دیا گیا. تو یہ بھی آ گیا ہمارے سامنے کہ جو کچھ ہو رہا تھا اس پر سٹیپ بھی لگ گئی ہے. نیوز چینلز نے بتا دیا ہے اور نیوز چینلز کو یہ خبر فوری طور پر پہنچی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خبر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جگہ وہاں سے آئی تھی جہاں سے نیوز چینلز کو اب خبریں آتی ہیں. ابھی نہیں پتا، میں نے رات میں دیر سے ہو رہا تھا یہ سارا معاملہ، ابھی کسی دوست کو ہلا جلا کے تنگ بھی نہیں کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. لیکن بہت اہم بیان تھا کامران مرتضی صاحب کا. جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنما کامران مرتضی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہم سے بات کر لیتے پی ٹی آئی والے، ہماری تو 2 نشستیں بن رہی تھیں، بنتی ان کی ایک آدھ نشست زیادہ ہو جاتی، ہاتھ ملا لیتے. میں نے آپ سے کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے. اب گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے تو فضل الرحمان صاحب پہ چڑھائی کر دی. فضل الرحمان صاحب کی نون سے بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی. وہ کہتے ایک ایک سیٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں، لڑ رہے، ہمیں اگر مل رہا ہے کچھ تو آپ یہ کریں گے ہمارے ساتھ. تو وہ نون سے تو بنا کے رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن گنڈا پور صاحب نے تو باقاعدہ طور پر یہاں رکھا لانچر اور مارا راکٹ سیدھا ان کی جماعت کے مرکز کی طرف اور کہا کہ آ جاؤ مجھ سے چھوڑو، میرے بھائی سے مقابلہ کرو، الیکشن لڑو وغیرہ وغیرہ. یہ چیلنج انہوں نے کر دیا. تو جو پاسبلٹی تھی سب ختم کر دی گئی. اب یہاں آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف والے کیا کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ جب سسٹم یہ چاہ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہو تو سسٹم خود کہے گا یہ ہو چکا. یہ بالکل اسی طرح سے ہوگا کہ یہ ہو چکا اور سینیٹرز بن چکے. اب جو پیسے اے ٹی ایمز دے کر تیار تھے ان کے حوالے سے خبر یہ تھی کہ گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا کہ سامنے والے بھی تو پیسے چلائیں گے، دلاور خان بھی، طلحہ محمود بھی. جب یہ پیسے چلائیں گے تو ہمارے اپنے لوگ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کچھ ووٹوں سے شارٹ ہو سکتا ہے، تو بڑا نقصان ہوگا. اس لیے دیکھیے یہ فیصلہ کر لیجیے کہ ہمیں بلا مقابلہ انتخاب کی طرف جانا ہے. اور گنڈا پور صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا. ابھی تک پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ فیصلہ ری ٹویٹ یا پوسٹ نہیں کیا گیا ہے. یہ سب سے اہم معاملہ ہے اس کا.
اب میں آپ کو بتاؤں میری ایک شخصیت سے جو بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے مرزا آفریدی کا نام دیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ جو عمران خان صاحب کی باقاعدہ کور ٹیم میں ہیں اور مسلسل اڈیالہ جاتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سامنے خرم ذیشان ایڈوکیٹ کی بات ہوئی اور عمران خان صاحب نے مرزا آفریدی کا نام نہیں دیا۔ یہی بات ہمیں کچھ دیگر لوگوں نے بھی بتائی۔ اقبال آفریدی صاحب نے کہا کہ مرزا آفریدی کا نام عمران خان صاحب نے نہیں دیا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر ان حالات میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پارٹی ایک فیصلہ کر چکی جو عمران خان صاحب کے بظاہر فیصلے سے مختلف ہے، اور پارٹی والے کہتے ہیں کہ نہیں یہی عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، تو یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ میں نے اس لیڈر سے ایک اور چیز پوچھی، کچھ اجلاس کی باتیں پوچھنے کے بعد کہ جھگڑا کتنا کیا ہو رہا تھا، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کب باہر آئیں گے۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، اس جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، انہوں نے یہ جملہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایسے باہر آنا بھی نہیں چاہتے، وہ عدالتوں کے ذریعے آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ پوری مہم، کہنے لگے یہ مہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں ہے، یہ اس چیز کے لیے ہے کہ عدالتوں کو آزاد کر دیا جائے۔ جب عدالتوں کو آزاد کر دیا جائے گا تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اس کے علاوہ وہ باہر آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ عمران خان کا فیصلہ ہے۔ اب میں نے کہا پھر یہ جو پوری مہم علیمہ خان صاحبہ عدالتوں میں جانا، کہنے لگے یہ صرف اور صرف عدالتی نظام کو، نظام انصاف کو آزاد کرانے کی کوشش ہے، کیونکہ عمران خان یہ کہہ چکا ہے کہ میں باہر آؤں گا تو عدالت میں قانونی جنگ جیتنے کے باہر آؤں گا، اس کے بغیر نہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر دراڑ اور بڑھ کے ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کی رہائی کی مہم کو پیک پر لے کر جانا ہے۔ کون لے کر جاتا ہے؟ یہ لیڈر وغیرہ لے کر نہیں جاتے، یہ لے کر جاتے ہیں ورکر۔ تو ورکر اب آپ سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ ورکر کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ عرفان سلیم اور خرم ذیشان ایڈوکیٹ جیسے ورکر لوگوں کو نکالتے ہیں، اپنے پورے گروپس کو نکالتے ہیں، یہ جان ڈالتے ہیں مہم میں، لیکن ان لوگوں کو تو باقاعدہ طور پر کونے میں ڈال دیا گیا جو مہم میں جان ڈالتے ہیں۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہی ہو رہا ہے، وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی مہم بہت ہی فارغ قسم کی مہم ہو سکتی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ملک میں ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خاتمے کی ایکٹیویٹی ہے، بھرپور ہو، بہت بھرپور ہو، لیکن اب اس کا چانس کم نظر آتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔